अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद अज़ीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। आज हमारे स्टूडियोज़ में एक इंतहाई मोतबर शख्सियत मेहमान के तौर मौजूद हैं और उनका मुख्तसर मैं तारुफ़ ये करवाऊँगा कि खैबर पख्तूनख्वा के अपने बैंक यानी हमारे बैंक ऑफ खैबर के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। कुछ ही अर्सा पहले तैनात हुए। उनकी तरजीहात क्या हैं, बैंक ऑफ खैबर को किस तरह से मज़ीद कामयाबियों की तरफ ले जाना चाहते हैं और फिर माजी में उनका अपना करियर कैसा रहा, इस बारे में हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब मोहम्मद अली गुलफराज साहब का कि आप आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। कैसा महसूस हो रहा है पेशावर में और बैंक ऑफ खैबर के मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम देते हुए? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अमजद साहब आपकी दावत का बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी इज़्ज़त दी। पेशावर में और बैंक ऑफ खैबर को ज्वाइन करके मैं बहुत खुश हूँ। बैंक ऑफ खैबर एक्चुअली मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कामयाबी का। और जो एक चीज़ मैंने देखी है कि केपी के लोगों का और ख़ास तौर पे पेशावर के लोगों का जो लगाव है बैंक ऑफ खैबर के साथ, वो मुझे एक बड़ी यूनिक चीज़ लगी। और हमारी बड़ी कोशिश है कि जो लोगों का प्यार है इस बैंक के लिए, उस प्यार के मुस्तहिक हम बने, बेहतरीन सर्विस दे के और तमाम बैंकों के मुकाबले में एक तरह से बेस्ट क्वालिटी सर्विस और टेक्नोलॉजी में भी बेहतर जो है रास्ते मुहैया करके। तो उस जर्नी पे हम चल रहे हैं और अभी मुझे 6 महीने हुए हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि बैंक ऑफ खैबर का मुस्तकबिल इंशाल्लाह जो है वो बहुत रोशन है। क्या ये मुश्किल फ़ैसला नहीं था कि आप बरतानिया में बड़ी पुरकशिश जो मुलाजमत थी उसको छोड़कर आप पेशावर जैसे शहर में आ गए? मुझे बरतानिया में तकरीबन 21-22 साल हो गए थे और जब मैं गया था तो उस वक्त से मेरे जहन में हमेशा ये बात थी कि ये एक आर्जी जो ट्रांसफ़र थी। लेकिन वक्त गुज़रता गया और हम सोचते गए कि वापस अगर जाना है, अगर ये आर्जी है तो फिर वापस कब जाना है। तो उस ख़्याल से सोचते हुए हमने सोचा कि रिटायरमेंट का इंतज़ार करने के बाद जाएं और फिर ना कुछ करने को हो, ना ज़्यादा लोगों को जानते हों तो बोर हो जाएंगे। तो बेहतर है कि एक ऐसी स्टेज पे जाएं जब आप जाकर कुछ सोसाइटी को सर्व भी कर सकें। और वालिदैन भी हमारे उस स्टेज पे थे कि अभी तक फ़िट एंड हेल्थी थे। तो फिर दूसरा ये कि बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटी में जब जाएंगे तो उससे पहले वो भी कुछ पाकिस्तान में आकर अपने रूट्स के साथ आइडेंटिफाई कर सकें बेहतर तरीके से। तो काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें थी, लेकिन मैं इस फैसले के साथ अभी तक बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और जो तमाम एक्सपीरियंस वहाँ पे गेन किया इंटरनेशनल बैंक्स को ग्रो करने का, अब मुझे जो मेरी ख्वाहिश है और जिससे मुझे सबसे ज़्यादा ज़ाती जो है वो सेटिस्फेक्शन मिलेगी, वो ये है कि उस एक्सपीरियंस को मैं इस्तेमाल करूं और बैंक ऑफ खैबर को उसी तरह ग्रो करके उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकें और लोगों को बेहतरीन स्टैंडर्ड की जो है ना वो फाइनेंशियल सर्विसेज हम मुहैया कर सकें। लेकिन क्या आपने फ़र्क महसूस किया पाकिस्तान की बैंकारी में और बरतानिया की या अमेरिका की बैंकारी में? देखें, वैसे तो ये कह सकते हैं कि बतौर एक इंडस्ट्री बैंकारी जो है पाकिस्तान में वो यूरोप से चंद साल पीछे है। सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल में दुनिया में एडवांस बैंकारी जो है वो यूरोप में है, अमेरिका उससे पीछे है। लेकिन पाकिस्तान में जिस स्पीड पे तरक्की हो रही है इस इंडस्ट्री में वो बड़ी हैरानकुन है। तो और ख़ास तौर पे जो हमारे आजकल के स्टेट बैंक के गवर्नर हैं डॉक्टर रज़ा बाक़िर, उन्होंने तो डिजिटल फ्रंट के ऊपर इतना फोकस किया है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो जो कुछ सालों का गैप था वो बहुत तेज़ी से अबूर कर रही है। और
اس کا اس سے جو ہے بہت سارے ہمارے یہاں پہ ٹیکنالوجی میں بھی جابز اور آئی ٹی انڈسٹری ہماری جو ہے وہ بڑی ڈیولپ کر رہی ہے، کیونکہ بینکنگ انڈسٹری جو ہے وہ اسینشلی اب ایک ٹیکنالوجی لیڈ انڈسٹری بن رہی ہے، جس میں آئی ٹی کا رول جو ہے وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اب بینک آف خیبر کے لیے آپ کی کیا ترجیحات ہیں؟ کس طرح سے آپ بینک کو مزید آگے لے جانا چاہتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اپنا جو فنڈامنٹلز جو بیس ہے اس کو مضبوط بنانا ہے، تو وہ ہم کر چکے ہیں، جسے بینکنگ انڈسٹری میں کور بینکنگ سسٹم کہا جاتا ہے، تو ہم ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ سسٹم لگا چکے ہیں۔ اب اس سسٹم کا فائدہ اٹھا کے ہم نے لوگوں کو جو سب سے زیادہ انوویٹیو قسم کی سولوشنز اور سروسز مہیا کرنی ہے۔ تو ترجیحات میں ایک تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ گھر بیٹھے بٹھائے اپنا اکاؤنٹ بینک آف خیبر میں کھول سکیں، اور دوسرا یہ کہ ہماری موبائل بینکنگ ایپ کے تھرو، دوسرا ہم ایک بالکل نئی موبائل بینکنگ ایپ لانچ کرنے والے ہیں چند ہفتوں کے اندر انشاءاللہ، جو پہلے والی ایپ سے کافی بہتر اس کی انٹرفیس بھی ہوگی، پرفارمنس بھی بہتر ہوگی۔ تو بالکل ہماری برانچز میں جب لوگ جائیں تو ان کو اچھی سروس ملے، برانچ کا انفراسٹرکچر صاف اور ماڈرن ملے، اور خاص طور پہ کے پی کا جو صوبہ ہے اس میں فائنینشیل انکلوژن کا بڑا گیپ ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جو مرد اور خواتین حضرات جو ہیں جن کے بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں یا ان کو بینکنگ سروسز جو ہیں وہ نہیں مل رہی، ہم ان کو بھی ریچ کر سکیں، ان کو فائنینشیل نیٹ میں لا سکیں، کیونکہ جتنے لوگ اس میں آئیں گے اتنا ہی ان کا اکنامک ایکٹیویٹی میں انگیج ہونے کا ان کو موقع ملے گا۔ تو کیا اس کے لیے آپ اپنے بینک کی برانچز کی تعداد میں بھی اضافہ کرنا چاہیں گے؟ جی، ہم بینکنگ اپنی برانچز کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں، اور پچھلے سال اور اس سال میں ہم اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ اضافہ بینکنگ اپنی برانچز کا انہی 2 سالوں میں کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ کے پی کے اندر سب سے زیادہ ہمارا فوکس ہے، اور تقریباً 70% ہماری برانچز جو ہیں وہ کے پی میں ہیں۔ تو لیکن یہ کہ برانچز جو ہیں ہم اتنی زیادہ نہیں بنا سکیں گے کبھی بھی کہ ہر ایک کے بالکل قریب ایک برانچ پہنچ سکے، تو لیکن ان سب لوگوں تک ہم ڈیجیٹل سلوشن کے تھرو پہنچ سکیں گے۔ تو انشاءاللہ ہماری ایپ کے تھرو لوگ گھر بیٹھے بٹھائے اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، پیسے بھیج سکتے ہیں، ادھر ادھر کر سکتے ہیں، تو وہ امید ہے کہ لوگوں کو بہت پسند آئے گی اور ان کو آسانی ملے گی بینکنگ سروسز حاصل کرنے کے لیے۔ محمد علی صاحب، ایک جو سوال ہوتا ہے اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے بھی، وہ بھی بڑا بینک آف خیبر سے محبت اور چاہت رکھتے ہیں، ان کی بھی خواہش ہے کہ وہاں پہ بیرون ملک برانچیں کھولیں، لیکن آپ بتائیے کہ کیا برانچ کھولنا ان کے لیے ضروری ہے یا وہ بھی پھر موبائل ایپ سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ کے پی کے بہت سارے مائیگرنٹ ورکرز جو ہیں وہ باہر یو اے ای میں، سعودی عربیہ میں اور مختلف دنیا کے حصوں میں کام کر رہے ہیں، اور وہاں سے ماہانہ گھر ریمیٹنس بھی بھیجتے ہیں۔ تو بینک آف خیبر کی برانچ باہر ان کے پاس ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ان کے لیے ہم آسانیاں بہت پیدا کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس پہ ہم ابھی کافی اقدام لے رہے ہیں ان کو ہیلپ کرنے کا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ وہاں سے کیش آن کاؤنٹر ڈیلیوری بھیجنے کے بجائے، وہ چاہے وہ دبئی میں ہوں، چاہے وہ سعودی عربیہ میں ہوں، وہ وہیں سے بیٹھے بٹھائے ہمارے ساتھ اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، اور ان کے خاندان والے چاہے ان کے قریب بینک کی برانچ ہو یا نہ ہو، وہ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اور وہاں سے پیسے ڈائریکٹلی اپنے اکاؤنٹ میں بھیج سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہم کر رہے ہیں، دوسرا ہم آؤٹ ریچ کر رہے ہیں خاص طور پہ یو اے ای اور سعودی عربیہ میں، ان جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، وہاں پہ کچھ ہم اپنے ریپرزینٹیوز جو ہیں
وہ وہاں پہ بیس کریں گے تاکہ لوگوں کو انفارمیشن دے سکیں کس طرح وہ زیادہ آسانی سے اپنی فیملیز کو پیسے بھیج سکتے ہیں۔ اب اگر ہم صنعت کاروں کی بات کریں اور صنعتی میدان میں ترقی ہو رہی ہے اور آج کل جو کنسٹرکشن کا معاملات ہیں آپ دیکھیے کتنے آگے ہم جا رہے ہیں، لیکن صنعت کاروں کو شکایات ہیں کہ بینک آف خیبر انہیں قرضوں کے حوالے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا، کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں جی، میرے خیال میں یہ بات درست نہیں ہے۔ ہماری جو انڈسٹری ہے کے پی کی، ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ بینک آف خیبر کا تجربہ، ہمارے تعلقات زیادہ کے پی کے بزنس مین کے ساتھ ہیں، تو اس لیے ہمارے لیے زیادہ آسان بھی ہے ان کو سپورٹ کرنا۔ تو ہماری جو آپ کہہ سکتے ہیں ٹوٹل لینڈنگ پورٹ فولیو جو ہے، اس کا ایک کافی بڑا حصہ جو ہے وہ کے پی میں لگا ہوا ہے، اور یہ ہمارا فوکس انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کے علاوہ ہم نے کچھ نئی اس وقت اسکیمز میں، گورنمنٹ کی اسکیمز میں بڑے ایکٹیو ہم نے اس میں حصہ لے رہے ہیں تاکہ ہم چھوٹے سائز کے جو کاروبار ہیں خاص طور پہ ان کو سہولیات دے سکیں۔ تو ایک اسٹیٹ بینک کی نئی اسکیم ہے کولیٹرل فری فائنینسنگ اسکیم، اس کو صاف آسان ایس ایم ای آسان فائنانس اسکیم کہتے ہیں۔ اس میں پاکستان کے صرف 8 بینک جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں، اور اس میں سے بینک آف خیبر بھی شامل ہے۔ تو یہ 1 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک کے قرضے، چاہے کوئی کاروبار سٹارٹ کرنا چاہے یا اپنے ایگزسٹنگ کاروبار کو مزید بڑھانا چاہیں، تو بغیر کسی کولیٹرل کے وہ ہم سے فائنینسنگ لے سکتے ہیں، چاہے وہ کنونشنل بینکنگ کے تھرو کام کرنا چاہیں، چاہے وہ اسلامک موڈ آف فائنینسنگ لینا چاہیں، دونوں طریقے سے ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور کچھ ایسی اسکیمز ہیں، تو ہماری توجہ صرف بڑے کاروباروں پہ نہیں ہے، کیونکہ بڑے کاروبار جو ہیں ان کو ویسے بینک آف خیبر تو سپورٹ پوری طرح کرتا ہے، لیکن بڑے کاروبار جو ہیں ان کے پاس دوسرے بینکوں کے پاس جانا بھی آسان ہے، لیکن جو چھوٹے کاروبار ہیں کے پی کے، ان کے لیے زیادہ راستے اتنے نہیں ہوتے، تو ہمارا فوکس ہے کہ ہم ان کو اچھی طرح سے سپورٹ کر سکیں، اور کچھ ایسی انوویٹیو اسکیمز آئی ہیں جو کہ پہلے کبھی بھی نہیں تھیں، تو اس سے امید ہے ہمیں کہ زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اور اس سے کے پی کی اکانومی جو ہے وہ مضبوط ہوگی۔ اسلامک بینکنگ کی آپ نے بات کی، خیبر پختونخوا میں آپ نے کیا رجحان دیکھا؟ کیا لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اسلامی بینکاری کی طرف آنا چاہتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ملک کو ایز اے ہول دیکھیں تو تقریباً 80% جو پاکستان میں بینک اکاؤنٹس اور ڈپازٹس ہیں وہ کنونشنل بینکنگ میں ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلامک بینکنگ جو ہے وہ بڑی تیزی سے گرو کر رہی ہے، اور اوور آل بینکنگ انڈسٹری سے کافی تیز بڑھ رہی ہے، اور اس میں یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید کے پی کے اندر جو ہے اسلامک بینکنگ کی طرف رجحان جو ہے باقی ملک سے زیادہ ہے، اور بینک آف خیبر جو ہے ہم بھی یہ ٹرینڈ دیکھتے ہیں، تو اس وجہ سے اگر آپ پاکستان کے جو بینکس دیکھیں تو شاید ہم واحد ایسے بینک ہیں جنہوں نے تقریباً 50-50 بیلنس رکھا ہوا ہے، تو ہماری اس وقت اسلامک برانچز جو ہیں وہ اصل میں کنونشنل برانچز سے بھی کچھ زیادہ ہیں، اور کے پی میں خاص طور پہ ہماری اسلامک بینکنگ پہ بہت فوکس ہے، تو 100 سے زیادہ اسلامک برانچز جو ہیں ہماری کے پی کے اندر ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں بینک آف خیبر کی سماجی شعبے میں خدمات کے حوالے سے آپ کی رائے جانوں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں چونکہ یہ بینک خیبر پختونخوا حکومت کا ہے، کتنی سیاست اس میں کا عمل دخل ہوتا ہے؟ کیا آپ کو کچھ محسوس ہوا 6 مہینے میں؟ بینک تو جیسے آپ نے کہا اس کا 70% جو شیئر ہے وہ کے پی گورنمنٹ کا ہے، لیکن مجھے کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ حکومت جو ہے ان کی طرف سے ہمیں مکمل سپورٹ ہے کہ بینک کو بالکل پروفیشنل لائنز پہ چلایا جائے، ہمارے فیصلوں میں وہ بالکل دخل نہیں دیتے، ہمیں کوئی انفلوئنس کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور مجھے اس بات پہ چونکہ میرا جو ایمبیشن ہے کہ انشاءاللہ اس بینک کو بہت مضبوط بنانا ہے اور اس کو پروفٹس کو بہت زیادہ گرو کرنا ہے، تو اس کا فائدہ تو ہے وہ تو واپس جا کے گورنمنٹ کو ہی ہوگا، اور گورنمنٹ
کو جتنا بڑا اس سے پروفٹ ملے گا وہ اس کے بعد انویسٹ بھی کے پی کے لوگوں کے اوپر ہی ہوگا. تو انڈائریکٹلی میرے خیال میں بینک کے ڈیلی جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں دخل نہ دینے سے حکومت جو ہے وہ اپنے فیور میں ہی کام کر رہی ہے, کیونکہ بینک اس سے زیادہ مضبوط ہوگا اور اس کا فائدہ زیادہ گورنمنٹ کو ہی ہوگا. اب میں اگر یہ جاننا چاہوں کہ بینک آف خیبر سماجی شعبے میں کیا خدمات انجام دے رہا ہے, کھیلوں کے حوالے سے, شہر کی بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے. میں نے چند تصاویر دیکھیں جس میں آپ محلہ سیٹھیاں میں وہاں پہ گھوم رہے تھے, اور پشاور کے کلچر سے بھی آپ کو بڑا لگاؤ ہے. جی, میرے خیال میں کے پی کی ایک بڑی کمپنی اور واحد کے پی کے بینک ہونے کی وجہ سے بینک آف خیبر کا ایک فرض ہی بنتا ہے کہ ہم سوشل رسپانسبلٹی جو ہے اپنی دکھائیں. تو سپورٹس کے اوپر ہم نے کئی سٹیپس لیے ہیں. ہم نے پشاور فٹ بال لیگ کے ہم مین سپانسر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک نئی فٹ بال ہاکی لیگ, آپ نے ہاکی لیگ کو کیا اور بڑی بہت کامیاب رہی اس میں. تو وہ کے پی ہاکی لیگ بھی جو ایک 10 ٹیموں پہ مشتمل ایک ہاکی لیگ بنی ہے, اس کے بھی ہم سپانسر رہے ہیں. وہ آئی تھنک پہلی دفعہ شاید ہوئی تھی. انشاءاللہ وہ پاکستان میں ہاکی کے ریوائول میں بڑا کام ادا کرے گی. اس کے علاوہ ہم نیشنل اسکواش ٹیلنٹ ہنٹ میں بھی کے پی کے اندر 3 ینگ لڑکوں اور 3 لڑکیوں کو اسپانسر کر رہے ہیں, اور وہ نیشنل انڈر 15 جو ہیں ٹرائلز میں آلریڈی نمایاں پوزیشنز حاصل کر چکے ہیں. بینک آف خیبر کی کوئی بچی جو ہے شاید وہ امریکہ کے ٹورنامنٹ میں بھی کامیابی حاصل کر کے آئی ہے, بڑی اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں. جی, تو سپورٹس میں ہم کافی سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے بات کی جو مزید کلچرل ایکٹیویٹیز کی, تو ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ٹری پلانٹیشن کی مہم کی پچھلے سال, اور ریگی ماڈل ٹاؤن میں ہم نے پارک کے اندر تقریباً 300-400 درخت پلانٹ کیے. اس کے علاوہ ہم کچھ مزید آئیڈیاز پہ کام اس وقت کر رہے ہیں کہ پشاور کے بیوٹیفیکیشن میں بینک کیا کردار ادا کر سکتا ہے. تو ایک تو ہماری کوشش ہے کہ ہماری نئی ہیڈ آفس بلڈنگ جو مال روڈ پہ تقریباً آخری مرحلوں میں ہے, اور انشاءاللہ ہم اگلے 2-3 مہینے میں اس میں موو ان کر جائیں گے, اس کے سامنے جو ایک بڑا خوبصورت گارڈن سا بنایا جائے جو ظاہری بات ہے پبلک ایکسیس کا ہو, تو وہ بھی ایک شہر میں ایک ایڈیشنل بیوٹیفیکیشن ہوگی. لیکن اس کے علاوہ ہم اپنے ہیڈ آفس سے الگ کسی شہر کے بزی علاقے میں جہاں پہ زیادہ تر لوگ پیدل چلیں, وہاں پہ آئیڈیاز پہ کچھ کام کر رہے ہیں کہ ہم شہر کو ایک بیوٹیفیکیشن اس علاقے کی کر کے کوئی ایک تحفہ دے سکیں. بہت شکریہ محمد علی گل فراز صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ آج پہلی ملاقات تھی اور بہت سے سوالات ایسے ہیں جو ہم بعد میں بھی کر سکیں گے, لیکن ہمیں یہ توقع ضرور ہے جو آج جن ترجیحات کا آپ نے ذکر کیا اس کو اگر ہم آگے لے کے بڑھیں, اور بینک آف خیبر بھی ترقی کرے گا, خیبر پختونخوا بھی ترقی کرے گا, اور خیبر پختونخوا کے عوام کو بینک آف خیبر سے مزید قریب ہونے کا بھی موقع ملے گا. میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے کسوٹی ڈیجیٹل میں آپ تشریف لائے اور ہم سے گفتگو کی.